अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुहेल असगर ख़ान और आज हमने मीडिया लॉग के स्टूडियो में इंतहाई सीनियर सहाफ़ी को दावत दी है जो कि पूरी दुनिया घूमते हैं और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा घूमते हैं। तो आज उनसे जो इनका ट्रैवल एक्सपीरियंस है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ी बहुत सियासत के ऊपर बात होगी लेकिन ज़्यादा उन चीज़ों पर बात होगी जो हमारे इन इलाकों के अंदर इश्यूज़ हैं, क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या चीज़ें नई आई हैं, कौन सी चीज़ें पुरानी हैं, मुख्तलिफ चीज़ों पे उनसे बात होगी। इकबाल खटक साहब, आपके वक्त के इंतहाई मशहूर है कि आज आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। शुक्रिया सुहेल ख़ान, खुशी हुई कि आपने सियासी लोगों के अलावा और पेशे से मुंसलिक लोगों को भी बुलाया। नहीं सर, हमारी तो शुरू दिन से कोशिश है कि हम उन लोगों तक पहुँचें जिन लोगों ने काम किया है, और ये सोशल मीडिया का स्पेस जो है ये एक सीरियस डायलॉग के लिए यूटिलाइज़ करे, ना कि एक पॉपुलिस्ट अप्रोच जो होती है, वो चीज़ें जो सोशल मीडिया पे सुबह शाम चलती है उनको ज़रा अवॉइड करके ज़रा सीरियस डायलॉग की जाए। और ये सीरियस डायलॉग ही सीरियस लोगों के साथ होता है जिनका काफ़ी एक्सपीरियंस है। जिस तरह आपका 30-35 साल का जर्नलिज़म का एक्सपीरियंस है, आजकल आप जर्नलिस्ट की हुकूक के लिए काम करते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो एक अलग प्रोफाइल है। लेकिन आज आपसे एक बड़ी इनफॉर्मल सी गुफ्तगू करनी है। अभी जो रिसेंटली आपको मैंने सोशल मीडिया पे देखा तो आप गिलगित पहुंचे हुए थे, तो मुझे ज़रा क्यूरोसिटी मेरी हुई कि आप गिलगित में क्या करने गए थे। वो जाहिर सी बात है कुछ काम के सिलसिले में गए होंगे या सैर व तफरीह होगा। तो हमें अमूमन गिलगित में तो बड़े सारे वीलॉगर्स मिलते हैं, वो जाके ये चीज़ है, इस तरह है। लेकिन वो जो सोशल पॉलिटिकल डायनामिक्स होती है किसी रीजन के अंदर, वो हर कोई नहीं समझ पाता। तो आज हमने आपको इससे दावत दी है कि हम ज़रा जो गिलगित बल्तिस्तान की सोशो पॉलिटिकल डायनामिक्स है उसको समझना चाह रहे हैं आपके अंदर आपसे। तो आपका जो गिलगित का फर्स्ट इम्प्रेशन था जब आप गए हैं, तो वहाँ पे आपने जो पहली चीज़ जो बड़ी आपको मुख्तलिफ लगी वो क्या थी? ये मेरा दूसरा दौरा था गिलगित बल्तिस्तान का 2007 के बाद। ठीक है। और इस दफ़ा काफ़ी तैयारी से गए थे। पहले जब हम गए थे तो बस किसी ने कहा चलते हैं और हम चले गए, और सिर्फ शाहराह काराकोरम के पर चलते रहे और बाकी जो गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती है और जो उनके देखने की जगह हैं और जो लोग हैं, वो इतना उसका तजुर्बा हासिल नहीं हुआ। मैं गया तो वैसे सरकारी यानी अपने काम के हवाले से गया था। हमने वहाँ पे एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन ले गए थे कि गिलगित बल्तिस्तान में आज़ादी सहाफ़त और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के क्या मसाइल हैं और क्या इश्यूज़ हैं। उस पे मैं इतना ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि वो रिपोर्ट अभी बननी है और ठीक है। कबल अज़ वक्त होगा कि मैं उसके बारे में आपके साथ डिटेल शेयर करूँ। लेकिन 2-3 चीज़ें मुझे बड़ी स्ट्राइकिंग लगी, ख़ास तौर पे जब हम इस्लामाबाद से जहाज़ में बैठे स्कर्दू जाने के लिए, तो उस जहाज़ में सबसे ज़्यादा लोग जो थे वो मकामी नहीं थे, पाकिस्तानी नहीं थे, बल्कि गैर मुल्की थे। अच्छा। और आप जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके तनाज़ुर में अगर देखें तो मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी। दूसरा ये कि अब पाकिस्तानियों में ख़ुद जो है घूमने फिरने की आदत बढ़ती जा रही है। और पहले हम मेहमानों को अगर उनकी इज़्ज़त करते तो अपने घर खाना खिलाने ले जाया करते हैं। अब आप उनको किसी अच्छे होटल में, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाने की कोशिश करते हैं। सो वक्त के साथ हालात बदलते हैं, वक्त के साथ जो कल्चर्स है या जो रिवायात हैं वो भी बदलते रहते हैं। आप एक दूसरे के कल्चर रिवायत से सीखते हैं। सो इस दफ़ा जो दूसरी अहम चीज़ वो मैंने देखी, वहाँ पे टूरिज़म का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर हुआ है। अच्छे अच्छा। होटल्स बने हैं, सर्विसेज भी बेहतर हो रहे हैं, और सबसे जो अहम चीज़ है टूरिज़म के लिए वो है कम्युनिकेशंस। सो अब आप देखें कि सिर्फ इस्लामाबाद से स्कर्दू के लिए तकरीबन रोज़ाना आपको 3 फ़्लाइटें चलती हैं। अच्छा। इसके अलावा कराची और लाहौर से अलहदा फ़्लाइटें हैं, लोग जा रहे हैं। और सो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। ये स्कर्दू का एयरपोर्ट काफ़ी बेहतर भी उन्होंने बनाया है और इट्स द ओनली स्पॉट कि जहाँ पे बड़ी जहाज़ें उतर सकती हैं, वरना जो गिलगित का मेन शहर का जो एयरपोर्ट है उससे तो अमूमन फ़्लाइट कैंसिल ही हो जाती है। गिलगित के लिए सिर्फ एटीआर जहाज़ जा सकता है, और वो जब मौसम ख़राब हो तो उसके लिए जाना ख़तरे से बाहर नहीं होता है। और जहाँ तक स्कर्दू एयरपोर्ट का वो है, वहाँ पे बड़े जहाज़ जा सकते हैं, A320, और इससे जो लेटेस्ट जहाज़ हैं वो उतर सकते हैं और चढ़ सकते हैं। एक इशू जो गिलगित एयरपोर्ट के साथ मैंने देखा वो ये है कि
اس کی عمارت جو ہے بلڈنگ بہت چھوٹی ہے، مسافر زیادہ ہو گئے ہیں، ٹورسٹ زیادہ ہو گئے ہیں. میرے خیال میں سول ایویشن کو، وفاقی حکومت کو اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ وہاں فیسلٹیز کو بہتر بنائیں. اور وہاں پہ جگہ بہت تنگ ہے، اور باقی جو باہر اسپیس ہے یہاں پہ گاڑیاں آپ کا انتظار کرتے ہیں یا آپ کو اتارتی ہیں وہ بھی بہت لمیٹڈ ہے. سو اس کو میرے خیال میں یہ نہیں کہ ساتھ جگہ نہیں ہے، جگہ کافی ہے. گلگت کا اسکردو کا ایئرپورٹ کافی، اس کے ساتھ زمین ہے، کافی جگہ ہے. سو یہ میرے خیال میں انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کے مطابق ایٹ لیسٹ، حالانکہ وہ اب انٹرنیشنل وہ بھی بن گیا ہے، ایئرپورٹ بھی بن گیا ہے، پی آئی کی فلائٹیں جاتی ہیں گلف کو. نہیں سر، آپ تو عموماً بہت زیادہ باہر دنیا میں بھی گھومتے ہیں. پاکستان کے اندر جو انفراسٹرکچر ہے خاص کر گلگت بلتستان کا اور جو باہر ملکوں کا ہے، وہ تو آبویسلی کمپیریزن کرنا ہمارے لیے بڑی ایک وہ ہے. لیکن کچھ چند بنیادی چیزیں جو باہر کے ملکوں کو آپ کو ملتی ہے کہ وہ کم پیسوں کے اوپر انہیں اتنا اچھا انفراسٹرکچر یا چیزیں فیسیلیٹیشن دی ہوتی ہے کہ جہاں پہ ایک ٹورسٹ سیف فیل کرتا ہے، اس کی ایکسپیرینسز زیادہ ہوتی ہے، چیزیں زیادہ ہوتی ہے. یہاں پہ عموماً لگتا ایسا ہے کہ آپ گلگت جائیں گے تو سامنے دریا بہہ رہا ہے اور سامنے ایک اس سے آگے خوش پہاڑ ہے. تو اس میں جو انٹرٹینمنٹ کی ویلیو کے حوالے سے ہیں یا باقی چیزیں ہیں، تو آپ کو جو انٹرنیشنل ٹورس کرتے ہیں آپ اور پاکستان کے اندر، کیا بنیادی فرق نظر آتے ہیں؟ دیکھو، گلگت بلتستان جو ہے وہ ایک نارمل ٹورزم کے لیے نہیں ہے، یہ ایڈونچر ٹورزم کے لیے ہے. بڑی بڑی چوٹیاں ہیں آپ کے ساتھ. دنیا کی جو ٹاپ 10 چوٹیوں میں 8 چوٹیاں آپ کے پاکستان میں ہیں اور گلگت بلتستان میں ہیں. K2 دنیا کا دوسرا بڑا چوٹی وہ پاکستان میں ہے. سو ایڈونچر ٹورزم کا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پوٹینشیل ہے، اسکوپ ہے، اور یہ ایسی جگہ دنیا میں بہت کم ہوتی ہے. آپ کو اگر آپ کہتے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ بڑا خوبصورت ہے، دوسرا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اتنے خوبصورت ناروے ہے یا فن لینڈ ہے یا پیرس ہے یا کوئی اور شہر. لیکن آپ کو ایڈونچر ٹورزم میں دنیا میں کوئی دوسرا نیپال نہیں ہو سکتا یا ماؤنٹ ایوریسٹ نہیں ہو سکتا ہے. دنیا میں کسی دوسرا آپ کو K2 نہیں مل سکتا، صرف وہ پاکستان میں ہے. سو آپ کی جو صورتحال ہے وہ دوسروں سے منفرد ہے. سو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جہاں تک آپ نے انفراسٹرکچر کی بات کی، دیکھیں وہاں پہ جو شخص جاتا ہے وہ اپنے جیب میں پیسے لے جا کے جاتا ہے. سو اب یہ وہاں کی اتھارٹیز پہ، وہاں کی حکومت کا یا پاکستان کی حکومت کا ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ جو شخص وہاں پیسوں کے ساتھ گیا ہے، یہ جب واپس آئے تو اس کی جیب میں ایک پیسہ نہ ہو، سارا وہ خرچ کر کے وہاں آ جائے. میرے خیال میں وہ چیز ابھی تک نہیں ہوئی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں جب گلگت یا اسکردو جاتا ہوں مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اسکردو میں کون سی جگہیں دیکھنے کی. باہر کی دنیا میں جب آپ ہوٹل میں پہنچتے ہیں تو ریسیپشنز پہ اتنی بڑی تعداد میں آپ کو پمفلٹ پڑے ہوتے ہیں، لٹریچر پڑا ہوتا ہے اس شہر کے بارے میں، ایک ایک گلی کے بارے میں. سو آپ پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ میں یہ 5 دنوں میں 3 دنوں میں پیرس میں کن کن جگہوں پہ گھوم سکتا ہوں، کون کون سی جگہ میں دیکھ سکتا ہوں. اسی طرح آپ کو پھر گلگت میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی. ہوٹل میں آپ جائیں گے، ریسیپشنز پہ کوئی سادہ کاغذ بھی نہیں ہوگا جس پہ یہ لکھا ہو کہ اسکردو کے ضلع کے احاطے میں کون کون سی 5 بہترین جگہ ہے جو آپ کے 2 دن میں یا 3 دن میں آپ دیکھ سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ گلگت بلتستان ٹیکس فری زون ہے. وہاں پہ دنیا بھر میں جو ہے آپ جب جاتے ہیں، ٹورسٹ جاتے ہیں، اب ہم جا رہے ہیں پرسوں مراکش. سو ہم نے وہاں جو ہوٹل میں بکنگ کی ہے اس میں ہوتا ہے سٹی ٹیکس، ایک آپ پہ لاگو ہوتا ہے وزٹرز پہ 5 €. مختلف ممالک میں مختلف ان کے ریٹ ہوتے ہیں. وہ کیا ہے کہ وہ پیسہ پھر اس سٹی کے انفراسٹرکچرز کو مینٹین کرنے یا اس کو بہتر بنانے پہ استعمال ہوتا ہے. اب یہ جو لوگ گلگت بلتستان میں اس دفعہ ہمیں بتایا گیا کہ ریکارڈ نمبر کے وزٹرز آئے ہوتے ہیں. اچھا، جگہ نہیں تھی. ہم تھوڑے سے پیک سیزن میں نہیں گئے تھے، تو ستمبر میں سیزن تقریباً پھر ختم ہونے کو شروع ہو جاتا ہے. لیکن وہاں پہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کوئی اس طرح کا ٹیکس نہیں ہے. تو یہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ یہ شہر یا یہ جگہ کس طرح مینٹین ہوگی یا کس طرح اس کو مزید بہتر بنایا جائے گا؟ سو یہ بڑا لازمی ہے کہ وزٹر جو ہے، جو بیڈ کا وہ کرایہ دیتے ہیں یا پیسے دیتے ہیں پر نائٹ کے ہوٹل چارجز کرتے ہیں، اس میں یہ ٹیکس بھی تو شامل ہو جو کہ وہاں کی مقامی اتھارٹیز کو جائے اور وہ اتھارٹیز اس کو استعمال کر سکے
टूरिस्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने के लिए और साथ ही साथ बेहतर बनाने के लिए भी। सो ये मेरे ख्याल में वहाँ पे लेकिन काफ़ी मेरे कमी ख्याल है। से ये लोकल्स के लिए या जो पाकिस्तानी है उनके लिए शायद ना हो या कम हो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए होना चाहिए। लेकिन आप मुझसे एक और स्टेटिस्टिक भी शेयर कर रहे थे K2 के हवाले से कि जो बाहर से लोग आते हैं तो उनसे कितने पैसे चार्ज किए जाते हैं, या अगर K2 खाली एक चोटी तो पाकिस्तान के अंदर नहीं है, पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी जो सबसे हाईएस्ट पीक्स हैं वो हैं, तो अगर हर पीक्स के अंदर इस तरह की जो एक्सपेंडिचर कंपनीज़ हैं या एक्सपीरियंसेस हैं इनको क्रिएट किया जाए, तो इस वक्त एक तो K2 के हवाले से आपके पास क्या स्टेटिस्टिक्स हैं, और दूसरा अगर इसको हम फॉर्मुलेट करें बाकी पीक्स के ऊपर तो ये कितना बड़ा इकोनॉमिक पोटेंशियल हो सकता है। मैं जब स्कर्दू में उतरा तो मुझे सबसे ज़्यादा जो ख्वाहिश थी जानने की वो ये था कि K2 और माउंट एवरेस्ट को लेट्स से एक साल में कितने क्लाइंबर्स जाते हैं। और मैंने वहाँ मकामी लोगों से पूछा, सहाफ़ियों से पूछा, किसी के साथ डाटा नहीं था। तो आज आपके प्रोग्राम में आने से पहले मैंने थोड़ी सी ब्राउजिंग की इंटरनेट पे और कुछ डाटा हासिल किया। यानी 2023 में नेपाल ने माउंट एवरेस्ट को सर करने के लिए 478 क्लाइंबर्स को परमिट दिए थे। अच्छा। और दूसरी तरफ अगर हम इस साल का जो डेटा हमें मिला था 2024 का, तो K2 के लिए 175 परमिट्स इशू किए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि उसके हवाले से अगर आप देखें काफ़ी वो कम है। लेकिन चूँकि वो टॉप पे है, ये दूसरे नंबर पे है, तो वो इतना डिफरेंस और इतना गैप कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो 1700 परमिट्स इशू किए गए हैं पाकिस्तान ने उन पीक्स को जो कि 6500 मीटर्स की बुलंदी तक है। तो ये भी काफ़ी बड़ी तादाद है। और आप देख लें कि जो ईच क्लाइंबर है वो K2 को सर करने के लिए उसकी एक फ़ीस है जो वो हुकूमत पाकिस्तान को अदा करता है, और वो है 12,000 अमरीकी डॉलर आप अदा करेंगे। अच्छा, जब आपने ये 12,000 अमरीकी डॉलर अदा कर दिए और आपको परमिट मिल गया K2 को सर करने का, तो फिर आप अकेले K2 पे तो नहीं जाते, आप किसी एक्सपीडिशन ग्रुप का हिस्सा बनते हैं। हाँ बिल्कुल। तो उसमें मुल्की गैर मुल्की एक्सपीडिशन ग्रुप्स बनते हैं। सो मिसाल के तौर पे मैंने अभी देखा कि गिलगित बल्तिस्तान के में एक कंपनी है जो पर क्लाइंबर से 35,000 अमरीकी डॉलर चार्ज करते हैं अगर आप उस एक्सपीडिशन ग्रुप का हिस्सा बन के K2 को सर करना चाहते हैं। अच्छा। या K2 के बेस कैंप तक जाना चाहते हैं और आखिर फिर आगे अगर आपका प्रोग्राम बनता है। लेकिन इसमें जो लोग ज़्यादा पैसे रखते हैं उनके लिए VIP पैकेज भी है, और वो है 50,000 अमरीकी डॉलर आप देंगे तो उस VIP पैकेज में यह है कि आपका खुराक थोड़ा बेहतर होगा, टेंट बेहतर होगा, बाकी थोड़ी सी आपको एक ज़्यादा रिलीफ, ज़्यादा सपोर्ट जो उनकी जो टीम्स आपके साथ जाती हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग मुलविस होते हैं। सो ये मेरे ख़्याल में K2 अगर हम इसको सही तौर पे देख लें, सो ये पाकिस्तान के लिए एडवेंचर टूरिज़म का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। लोग आते हैं, लेकिन उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आपके साथ रेस्क्यू के क्या इंतज़ामात हैं। खुदा न करे कोई क्लाइंबर्स को कोई हादसा पेश आ जाए, और पेश आते हैं हादसा, हर साल आते हैं, हर साल आप देखते हैं वो जो सबसे मशहूर क्लाइंबर थे वो होते हैं। सो उसकी जो है वो हमारे साथ कोई प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट नहीं कर रही, वो सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के एविएशन विंग जो है वो ये सर्विस प्रोवाइड करती है। और कितना चार्ज करते हो? वो जो हमने वहाँ पे मकामी सहाफ़ियों से सुना है कि वो 50 लाख से 75 लाख रुपए आपके फ़ीस आपसे ली जा सकती है। डिपेंड करता है कि वो वेदर कितना ख़राब है या वेदर कितना अच्छा है, या किस पोजीशंस पे आपको रेस्क्यू ऑपरेशन की ज़रूरत है। सो ये आम बंदा तो नहीं कर सकता। अगर मैं जाऊँ भी इवन K2 की बेस तक, सो खुदा ना करे कुछ हो जाए आपको या मुझे वहाँ पे, तो फिर इतनी बड़ी रकम जो है वो बड़ी मुश्किल। लेकिन ये एडवेंचर टूरिज़म है, इसमें इन चीज़ों को तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। और आप ये तो नहीं है कि आप सिर्फ गए हैं कराची और मज़ार कायद आज़म पे चले गए हैं और वहाँ से वापस आ गए, नहीं। एडवेंचर टूरिज़म की एक अलहदा उसमें एक मज़ा है,
لیکن اس کی کاسٹ بھی ہے, اس کی قیمت ہے جو کہ آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے. مہنگا سپورٹس ہے, بہت مہنگا بہت اسپورٹس ہے. مہنگا سپورٹس ہے. تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے اگر آپ اس تمام بات کو اس کو سمرائز کرتے ہیں تو گلگت بلتستان کے اندر ایسا کیا کمی ہے یا ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ یہ گلوبل ہب بنے؟ یہاں پہ ہائیسٹ پیکس ہیں, خوبصورتی ہے, لینڈسکیپس ہیں, بہت سی چیزیں ہیں جو شاید بہت سارے ممالک کے اندر نہ ہوں. ہمارے ہاں سب سے بڑا اگزامپل دبئی ہوتا ہے کہ ایک ڈیزرٹ تھا, اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا, آج بھی نہیں ہے, لیکن وہ ہاٹ اسپاٹ ہے گلوبل ٹورزم کے لیے. وہاں سے لوگ آتے ہیں اور پوری دنیا میں چلے جاتے ہیں. ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں بلتستان کی وجہ سے, اور اس میں پوٹینشیل کتنا ہے؟ دیکھیے پوٹینشیل تو بے انتہا ہے. آپ کو کسی اور اس کی سروس کی ضرورت نہیں, انڈسٹری کی ضرورت نہیں, اگر آپ اس کو بلڈ کر سکے اور سیل کر سکے اور پیش کر سکے دنیا میں. اور میرے خیال میں یہ ایک برانڈ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جی بی آپ کا ایک بہترین برانڈ ہے. اب اس کو آپ پیش کس طرح کرتے ہیں وہ آپ پہ منحصر ہے, اس کا باہر کا بندہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ اسکردو کے ایئرپورٹ کو تو بہتر کر دیں, اس میں فیسلٹیز کر دیں, اس کو بڑا کر دیں. آپ یہ رجسٹریشن ڈسک ختم کر دیں, جو بھی غیر ملکی ہے وہ پہلے وہاں رجسٹریشن کرے گا. آپ وہاں پہ اس کو جو سیکیورٹی اس وقت کا جو نام پہ انوائرمنٹ بنا گیا ہے وہ میرے خیال میں, اور بدقسمتی سے کچھ ایسے حالات ہیں کہ آپ چاہیں بھی تو شاید نہ کر سکے. کشمیر کے ساتھ اس کا ایک وہی مسئلہ ہے, اس کے ساتھ بڑے تاریخی پس منظر ہے اس کے. ہندوستان کے ساتھ آپ کا کشمیر, مقبوضہ کشمیر پہ جو مسئلہ ہے وہ جب تک حل نہیں ہوگا. سو یہ ہائیلی ملٹرائزڈ اور سیکیورٹی زون ہے. یہاں پہ حکومت بھی بڑی حساس ہے, ہماری فوجی ادارے بھی بڑی حساس ہیں, انٹیلیجنس کے ادارے بھی بڑی حساس ہیں, مقامی حکومت بھی بڑی حساس ہے. پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ کی بارڈر کس کے ساتھ وہاں پہ لگتی ہے, چائنا کے ساتھ. اور اس وقت جو چائنا اور عالمی پاور پالیٹکس جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس میں اس جگہ کی بڑی اہمیت ہے. سو حکومت کو اس بات کا بھی احساس ہے اور حساسیت بہت زیادہ ہے. اس لیے میرے خیال میں اوپن نہیں ہے, جی بھی اوپن اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نیپال میں آپ جائیں. سو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اس کو اوپن کریں. اور دوسرا جو اگر آپ انٹرنیشنل ٹورسٹ, کیونکہ پیسہ ان کے ساتھ آتا ہے, مقامی ہمارے لوگ اتنے زیادہ پیسوں والے نہیں ہیں کہ آپ سوچیں کہ وہ اور ایک بندہ سرینا میں رہے گا یا پی سی میں رہے گا یا 5 اسٹار ہوٹل میں رہے گا. لیکن یہ ہے کہ آپ نے فارن ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنا ہے اور وہ یقیناً ایسی جگہ کی تلاش میں ہے. لیکن آپ انفراسٹرکچر پڑھ گئے, وہاں پہ سروس کو امپروو کرنے کی بڑی گنجائش ہے. وہاں پہ سروس کی انڈسٹری کو چلانے کے لیے ایک ٹریننگ اسکول کی ضرورت ہے. وہاں پہ جو میں نے ایک چیز نوٹ کیا وہ مجھے بڑی دکھ ہوا کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان میں آپ کو کوئی ملینئر اور بلینئر نہیں ملے گا جس طرح آپ کو خیبر پختونخوا میں, پنجاب میں یا سندھ میں یا کراچی میں یا اسلام آباد. تعلق گلگت بلتستان سے کیوں نہ ہو, نہیں, وہاں نہیں رہتے. سو وہاں پہ جتنی انویسٹمنٹ ہے وہ سارے ملک کے دوسرے حصوں سے لوگ آ کے کر رہے ہیں. اس طرح کا سیم دی کیس ود کلام بھی ہے, وہاں پہ بھی 80% زمین انہوں نے. لیکن وہاں پہ ایک جو چیز میں نے دیکھی ہے, جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے تھے اس کے 98% جو سٹاف تھا وہ نان لوکلز تھا. اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ ایون جو بڑے بڑے ہوٹلز ہیں 5 اسٹار ہوٹلز جو برانڈڈ ہوٹلز ہیں وہ شروع میں مقامی آبادی کے لوگ کو نوکری دیتے, لیکن بعد میں ایک ایک کر کے وہ غیر مقامی لوگوں کو لا رہے ہیں. مجھے پتہ نہیں اس کی وجوہات کیا ہے, شاید ٹریننگ کی وجہ ہو, شاید وہ اتنے تعلیم یافتہ نہ ہو یا وہ سٹینڈرڈ نہ رکھتا ہو جو وہ ہوٹلز کی مینجمنٹ چاہتی ہے. لیکن ان کو بنایا جا سکتا ہے. ان کو وہاں پہ ایک ٹریننگ سینٹر کھول دے, ایک کالج بنا لے, ایک یونیورسٹی بنا لے ہوٹل مینجمنٹس کی, سروسز مینجمنٹ کی ٹریننگ وہاں پہ مقامی آبادی کو دے. سو یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ نے ٹورزم کو فروغ دینا ہے تو اس سے ایک مقصد جو بڑا مقصد ہے کہ مقامی آبادی کی زندگی بہتر ہو, ان کو روزگار ملے, وہ
غربت کے اس نشان سے باہر نہ آ جائے. سو یہ چیز میں یہاں پہ کہنا ضروری سمجھتا کہ حکومت پاکستان، خاص طور پہ وفاقی حکومت، وہ اس چیز کو انشور کرے کہ وہاں جو بندے بھی ہوٹل یا باقی کوئی انڈسٹری لگا رہا ہے اس میں 75% جو ہے وہ مقامی آبادی کو نوکری ملے. بالکل صحیح. یہ تو ہم نے سر اورال ٹورزم کے اوپر بات کی، جس طرح آپ نے ان کی جغرافی بتائی کہ وہاں پہ پولیٹیکل جو سچویشنز ہیں یا خاص کر سیکیورٹی معاملات ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ وہاں پہ ٹورزم اس طرح پروگریس نہیں کر سکتا جس طرح ہونا چاہیے. تو اس وقت گلگت بلتستان کی سیاسی صورتحال کیا ہے؟ کون حکومت کر رہا ہے؟ کیا چیزیں چل رہی ہیں؟ لوگوں کی کیا سوچ ہے اس حوالے سے؟ گلگت بلتستان جو ہے وہ ہمیشہ وفاق کی طرف دیکھتا ہے. یہاں جو حکومت ہو وہاں وہی پارٹی انتخابات جیت جاتی ہے. یہ مقامی لوگ چاہتے ہیں یا ہماری اسٹیٹ کی پالیسی ایسی ہے؟ شاید دونوں اس میں یہ عوامل شامل ہوں. وفاق بھی چاہتا ہے اور وہاں کے لوگ بھی سمجھدار ہیں، کیونکہ ان کا سارا وہ جو ہے لنک اسلام آباد کے ساتھ ہے، اور ان کو اس صورتحال میں لایا گیا ہے یا یہ بائی ڈیزائن ہے یا بائی ڈیفالٹ، اس پہ میں اس وقت گفتگو نہیں کر سکتا. لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ جب یہاں پہ مرکز میں پی ٹی آئی کی حکومت 2022 میں ایک عدم اعتماد ریزولوشنز کے تحت ختم ہو گئی تھی، تو وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت تھی. سو وہاں بھی اس حکومت کو پھر ختم ہونا چاہیے تھا یا ختم کرنا تھا. سو وہاں پہ پھر ایک کیا کہتے ہیں گروپ کریٹ کیا گیا. وہ گروپ نے پارٹی سے بغاوت کی اور وہ دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کے، دوسرے ایم پی ایس کے ساتھ، آزاد کے ساتھ مل کے، اس وقت وہاں پہ کسی جماعت کی حکومت نہیں ہے. ایک نامعلوم گروپ ہے یا اس کو کہہ دیں، یا نامعلوم ایک سیاسی جماعت ہے جو یہ حکومت چلا رہی ہے. لیکن گلگت بلتستان میں پولیٹیکل ایشوز ہیں. اور ہم نے وہاں پہ کچھ سیاسی رہنماؤں سے بات کی. جب ہم نے ان کو سنا تو میرے خیال میں پاکستان میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ وہاں سیاسی معاملات کیا ہیں اور ان کی محرکات کیا ہیں اور ان کے نتائج کیا ہوتے ہیں اگر ہم ان سے چشم پوشی کریں. اس طرح میں بلوچستان کا نہیں پتہ ہوتا. بعض ٹائم ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے لیکن پیچھے کچھ اور کہانی ہوتی ہے. اس وقت گورنرز کی کیا پوزیشن ہے؟ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس طرح افیکٹو ہیں، چیزیں چل رہی ہے، سسٹم ورک کر رہا ہے، یا ابھی بھی جس طرح ہمارا خیر پختونخوا کا حال ہوا پڑا ہے کہ وہاں پہ تو پولیٹیکل گورنمنٹ اس طرح ہے، مطلب کام کر رہی ہے، نہ اس کا کوئی امپیکٹ آ رہا ہے؟ تو گلگت بلتستان کی کیا صورتحال ہے؟ ہم سے خراب ہے کیونکہ 2019 تک وہ پولیٹیکل ایجنٹ یا کمشنر اس کا ولی ہوتا تھا، حکمراں ہوتا تھا. اچھا. لیکن 2019 میں پھر انہوں نے ایک سیلف گورننس کا آرڈیننس لے آئے تھے وفاقی حکومت، اور وہاں کی مقامی سیاسی لیڈرشپ کو، قیادت کو موقع دیا کہ آپ خود حکمرانی کریں اپنے اوپر. سو اس کو سیلف گورننس آرڈیننس کہتے ہیں. اور اس میں جو کنکرنٹ لسٹ ہے وفاق کی طرح کہ کون سے موضوعات پہ صوبے یا جی بی جو ہے وہ قانون سازی کر سکتا ہے. سو ہمیں یہ بتایا گیا ہے جو کنکرنٹ لسٹ صوبوں کا ہے وہی کنکرنٹ لسٹ ان کو بھی دیا گیا ہے. لیکن وہ پھر بھی جو ہے ان کی ساری جو ڈپینڈنسی ہے وہ وفاق پہ ہے. بجٹ سارا یہاں سے جاتا ہے، ان کی اپنی کوئی پیداوار نہیں ہے، ریونیو نہیں ہے. سو جو پیسے دے گا وہی آپ کو پھر سیاسی طور پہ کنٹرول بھی کر سکتا ہے. وہاں پہ ایک چیز ہے کہ وہاں پہ علیحدگی پسند آوازیں بھی اٹھتی رہی، اور جو سیاسی جماعتیں، جو پاکستان کی مین سٹریم سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے جو رہنماؤں سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ اگر جمہوریت کمزور ہوتی ہے تو پھر جو علیحدگی پسند آوازیں ہیں وہ مضبوط ہوتی ہیں. اور وہ اس کو اس طرح تشبیہ دے رہے تھے کہ وہ انٹیگرلسٹ ہیں، یعنی چیزوں کو اکٹھے کرنے، جی بی کو پاکستان کے ساتھ رکھنے والے ہیں، اور جو باقی لوگ ہیں وہ اس کو اس سے جدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو اسی لیے وہ اس بات پہ بڑے ان کو تشویش ہوتی ہے جب وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں
اور دیکھتے ہیں کہ جمہوریت فنکشنل نہیں ہے، جمہوری ادارے آزاد نہیں ہیں، اور پارلیمنٹ جو ہے آزاد نہیں ہے، وزیر اعظم جو ہے وہ بیچارہ ہمیشہ کسی نہ کسی مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے، یا کبھی دہشت گرد بن جاتا ہے، یا کبھی قاتل بن جاتا ہے، یا کبھی اس کو سزائے موت ہو جاتی ہے، یا کبھی اس کو جو ہے ملک سے باہر جانا پڑتا ہے۔ سو ان کو یہ ضرور تشویش ہوتی ہے، کیونکہ ان کی جو رائے ہے کہ وہ یہ ہے کہ اگر جمہوریت پاکستان میں کمزور ہوتی ہے تو وہاں پہ علیحدگی پسند جو آوازیں ہیں وہ مضبوط ہوتی ہیں۔ تو ابھی صوبے کی جو اوورال اٹانومی کی بات ہے، مطلب ان کا کتنا اختیار ہے وہاں کی جو مقامی انتظامیہ ہے یا گورنمنٹ ہے اپنی صوبے کے اوپر؟ پہلے سے تھوڑا سا بہتر ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ ابھی مکمل خود مختار ہے جس طرح ہمارے صوبے ہیں، وہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جب یہ فیکٹ فائنڈنگ مشن کی کہ ہم دیکھ سکیں کہ آئین کیا ضمانت دیتا ہے وہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن کی، اور فریڈم آف اسمبلی کی، اور فریڈم آف دی پریس کی۔ سو پاکستان کا آئین وہاں پہ نہیں ہے، ایک اسپیشل زون ہے اور ایک اسپیشل ارینجمنٹ کے تحت اس کو مینیج کیا جا رہا ہے۔ سو آپ اور میں اور باقی یہاں پہ جو لوگ جو آئین، میں اس کی پریکٹیکلٹی میں نہیں جاؤں گا اس پہ، لیکن جو لکھا گیا ہے، جو آپ کو اختیار اور حقوق دیے گئے، وہ ان کو حاصل نہیں ہے ابھی تک۔ تو اقبال صاحب ہمیں ذرا یہ بھی بتائیں کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ 5 ان کنٹریز میں آتا ہے جو سب سے زیادہ افیکٹ ہے کلائمیٹ چینج سے، اور ہمیں یہ جو ایونٹس ہیں یہ زیادہ نظر آتی ہے جو ہماری شمالی علاقہ جات ہے، اور خاص کر گلگت بلتستان کے اندر، کہ وہاں پہ جو گلیشیئرز ہیں اور برسٹ ہو رہے ہیں اور پورے کے گاؤں کے گاؤں بہہ جاتے ہیں۔ تو اس وقت کلائمیٹ کی جو کرائسس ہیں گلگت بلتستان کے اندر، اس کی پوزیشننگ کیا ہے، کتنا الارمنگ ہے، لوگ کتنا سمجھتے ہیں، گورنمنٹ کتنا اس کو سمجھ رہی ہے، اور آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے؟ یہ وہاں کے تقریباً ہر شخص کی ایک بڑی تشویش ہے، اس کو جو بگڑتی صورتحال ہے گلیشیئرس کی، اور جو سنو کور کا جو رقبہ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی قومی اسمبلی میں کو بتایا گیا تھا کہ گزشتہ 5 سالوں میں جو برف باری ہوئی ہے جی بی میں، اس میں جو رقبہ ہے وہ 23% کم ہو گیا ہے، اچھا، اور جو گلیشیئرز ہیں جو پگھل گئے ہیں 16% گلیشیئرز پگھل گئے ہیں۔ سو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جی بی میں اس سال بھی وہ آیا تھا، سیلاب آیا تھا، اچھا، اور سو یہ بڑی تشویش کی بات ہے ان کے لیے، اور ان کے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے یہ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چیز اس طرح ہی بگڑتی گئی تو ان کی زندگی کے لیے بڑا خطرہ ہے، وہاں پہ جو جتنی اور قسم کی زندگیاں ہیں ان کے لیے بھی خطرہ ہے۔ سو انوائرمنٹ میرے خیال میں اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ کی سب سے بڑی مسئلہ کیا ہے تو وہ آپ کو انوائرمنٹ بتائے گا، اور یقیناً یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی سوالیہ نشان ہے کہ اس صورتحال سے کس طرح ہم نکل سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مسائل بہت زیادہ ہیں، وسائل نہیں ہیں، ٹیکنالوجی نہیں ہے، اور جو دنیا نے وعدے کیے ہیں وہ اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ جو پیسے انہوں نے وعدے کیے تھے کہ دینے تھے پاکستان کو، خاص طور پہ جو یہ گزشتہ کئی سالوں میں یہ نیچر ڈریون ڈیزاسٹر آ گئے تھے، اس کے نتیجے میں جو پلیجز جو وعدے کیے گئے تھے اس پہ بہت کم عمل ہوا ہے، اور بہت سارا پیسہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ جی بالکل، یہ جو آپ نے کلائمیٹ کے حوالے سے جو الارمنگ چیز کی، چاہے ہم پولیٹیکل یا سوشل ایشوز کے اوپر بات کریں یا ٹورزم کے اوپر بات کریں، اب جو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کو درپیش ہے وہ کلائمیٹ ہے، اور کلائمیٹ کی تھرو ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ باہر سے بھی بہت بڑی فنڈنگ آئے اور اس کو ہم امپلیمنٹ کریں، وہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، گورنمنٹ کتنا سیریس ہے وہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن میرے خیال سے سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ لوکل لوگ اس چیز کو کیسے سمجھتے ہیں، وہاں کے مقامی لوگ کتنا سمجھتے ہیں اس چیز کو، اور ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، اور وہ اس میں کیا رول کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں، اور وہاں پہ میں نے ایک سابق وزیر اعلیٰ سے سنا کہ وہ چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان پاکستان کا آرگینک ایک حصہ بنے، جہاں سب چیزیں آرگینک ہوں۔ اچھا،
اللہ تو کرے. یہ میرے خیال میں بڑی مجھے اچھی بات ہاں لگی. یہ ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ کلائمیٹ چینج کی چیلنج کو کیسے سمجھا جائے, تو ہمیں ایک بڑا اچھا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ انڈیجنس نالج کتنی امپورٹنٹ ہے. تو یہ ضروری ہے کہ وہاں کے لوگ کیسے سمجھتے ہیں اس چیز کو, اور وہ اگر ان بورڈ ہو تو نمٹا جا سکتا ہے, وہ نہ ہو تو پھر نہیں ہو سکتا. اقبال صاحب, آپ کے وقت کا انتہائی مشکور ہے کہ آج آپ نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا ایکسپیرینس شیئر کیا, اور ہمیں معلوم ہوا کہ گلگت بلتستان کے اندر ہو کیا رہا ہے. ہمیں تو اسپیسیفک امیج بتایا جاتا ہے, اپنی اچھی چیزیں بھی بتائیں, کچھ بری چیزیں جو وہاں پہ ہو رہی ہیں جو امپروو ہو سکتی ہیں وہ بھی بتائیں. تو آپ کے وقت کا انتہائی مشکور ہے. تھینک یو. شکریہ سہیل خان.